अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। हुकूमत ने 1 साल के अरसे में दूसरी आईनी तरमीम पेश कर दी है। अदालत से मुतल्लिक हेफ्टी एक पैकेज दिया है और आईनी अदालत कायम करने के लिए तजावीज़ सामने रखी हैं। निटी ग्रिटीज़ को हम बहस में जाके डिस्कस करते हैं। बुनियादी तौर पे आईनी अदालत का क़याम, जजेस के तबादले के तरीक़ा कार में भी कुछ तब्दीलियाँ तजावीज़ की गई हैं और साथ ही साथ एक बड़ी तब्दीली है आर्टिकल 243 यानी जो अफ़वाज पाकिस्तान हैं उनसे फोर्सेज से मुतल्लिक ये आर्टिकल है। इसके ऊपर भी खुसूसी तौर पर हम लोगों ने सिक्योरिटी एक्सपर्ट को दावत दिया। आज पैनल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए माहिर कानून याह्या फरीद साहब, माहिर कानून रीमा उमर साहिबा, सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, हमारे पैनल का रेगुलर हिस्सा भी रहते हैं। इनसे हम खुसूसी तौर पर जो आर्टिकल 243 से मुतल्लिक शिके हैं उनको डिस्कस करेंगे। और हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सबका। पहले तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है अदालती निज़ाम में बड़ी तब्दीली, इसको डिस्कस करते हैं। याह्या, आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आईनी अदालत जो कायम की जा रही है और इस आर्टिकल के अंदर जिस तरह से उनके इख्तियारात, जिस तरह से दायरा कार बताया गया है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्या आपको लगता है आईनी अदालत अलग करना और जो इख्तियारात उसको दिए गए हैं वो दुरुस्त तरीके से डिफाइन किए गए? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो 147 पे आती है 160 मुल्कों के अंदर। मतलब ये है कि हम बहुत ही लो पे आते हैं। 60,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 2.2 मिलियन केसेस पेंडिंग है लोअर जुडिशरी के अंदर। अगर गैलप का सर्वे हुआ जिसमें पूछा गया कि कितना कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की जुडिशरी पे, जवाब आया 0। यानी कि 2% पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स जुडिशरी में लैंड करते हैं। 98% कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल होना, लोग चाहते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो। तो पहला बात तो साबित होती है कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आवाम सेलिब्रेट नहीं करती इस पाकिस्तान की जुडिशरी को। कोई इस पाकिस्तान की जुडिशरी को ट्रस्ट नहीं करता। इसका मतलब यह है कि हमें इस जुडिशरी को रिफॉर्म करना है और रिफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम इस पेंडेंसी को दूर करें। अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर, जो बहुत पाकिस्तान में जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की डिबेट आती है तकलीफ लग जाती है। देखें, और हार्ड फैक्ट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 77 कंट्रीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं और ये कोई अफ्रीका के मुल्क नहीं है, ये कोई छोटी डेमोक्रेसीज नहीं है। इसमें फ़्रांस और जर्मनी भी मौजूद हैं। अगर फ्रांस और जर्मनी जैसे एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज को ज़रूरत पड़ रही है कि स्पेशलाइज्ड अदालतें बनाई जाएं कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स को लेके, जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैटर्स हैं, तो पाकिस्तान की अवाम को क्या तकलीफ है या पाकिस्तान को क्या तकलीफ है? देखें जी, 60,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। हमें ज़रूरत है कि पेंडेंसी को दूर करें। अब जो 184(3) के साथ हुआ, जिसको कहा गया ह्यूबरिस एज जस्टिस, जिसका मतलब यह है कि देखें, अगर तो हमें ये लगता है कि ये जो 24 जजेस हैं, आज के हो या कल के हों या आने वाले हों, ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं, तो हमें फॉर द मिनट दो राय समझनी चाहिए। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सब्जेक्ट विच हैज़ टू बी गिवन इंपॉर्टेंस इन इटसेल्फ। बहुत से जजेस क्रिमिनल और सिविल सुन के ऊपर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ पाते, और उसकी वजह से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट्स देता है कि वो उन केसेस को सुने, उसमें शायद एक स्पेक्टेकल बन जाता है और फैसले नहीं हो पाते। इसी वजह से 8 साल का जो इफ्तिखार चौधरी साहब का करियर रहा या मियां साकिब निसार का करियर रहा, जहाँ जो आप बातें कह रहे हैं, जहाँ जो आप बातें कह रहे हैं, आपकी राय का एहतराम, लेकिन इससे सवाल ये बनता है, जब हम पहले आईनी अदालतों की डिबेट में भी पढ़े थे और तब भी हम बार बार यही सवाल कर रहे थे कि आईनी अदालतें वर्सेस आईनी बेंच, तो एक सवाल आईनी बेंचेस बनने के बाद भी हमारा आंसर नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सवाल आ रहा था, तो प्रॉब्लम कॉम्पिटेंसी की ही थी। एग्जैक्टली। मतलब ये है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करना पड़ेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं, प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हो सकते हैं। सवाल ये होगा किस शख्स को कॉन्स्टिट्यूशन का इल्म मालूम है, ज़रूरी, जैसे मैंने कहा। और अब सर, ये कहा गया है कि पहला जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज होगा वो सदर साहब पीएम की सिफारिश पर लगाएंगे। इसी तरह से जो बैच ऑफ जजेस होगा वो भी
صدر صاحب PM کی سفارش پر لگائیں گے. پہلی بیچ آف ججز کے لیے تو پورا کا پورا اختیار لے لیا گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے, جس کے اوپر خیر اپنے ہی ایک سوالات و تحفظات ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے درست طریقہ کار ہے اور اس سے کمپٹنسی انشور ہو سکے گی؟ بالکل. دیکھیں, جو میکینزم ہے, جس طریقے سے اس کی انڈیپینڈنس کو گارنٹی آپ نے کرنا ہے, دیٹس اے کویسچن دیٹ دا پارلیمنٹیرینس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, ڈیبیٹ کرنا ہوگا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف کوئی نہیں ہے, لیکن ایفیشنسی آف دا جوڈیشری کے خلاف تو سب ہی ہیں. ہم ایک دیکھیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی عوام نے بنایا ہے پاکستان کے فائدے کے لیے, پاکستان کی عوام کے فائدے کے لیے. اگر اس پاکستانی عوام کو ایسی جوڈیشری سے فائدہ نہیں ہو رہا تو پلیز فار اے منٹ اس انڈیپینڈنس کا جو منترا ہم لے کے پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں, اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. ہمیں ایسی جوڈیشری بنانی ہے جو پاکستان کی عوام کے لیے افیکٹو ہو, جو میرے جیسے اور آپ کے جیسے لوگوں کے لیے افیکٹو ہو. اس کا میکینزم ضرور پارلیمنٹ ڈیبیٹ کرے, اس کو بہتر سے بہتر بنائے, لیکن پلیز اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اس فارمولا کے پیچھے چھپ کر ایسی جوڈیشری نہ کریٹ کرے جو دنیا کے لیے ایک بدترین ایگزامپل بن کر اور ہماری عوام کے لیے بدترین ایگزامپل ہو. تو میکینزم کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور وہ پارلیمنٹیرینز کی وزڈم ہوگی, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, اور وہ ڈیسائیڈ کرے. اور اس میں پی ٹی آئی کی شمولیت بھی ہونی چاہیے نا سر, آئینی ترمیم کے اندر. اسی کے اوپر تو سوال کر رہی ہوں آپ سے. چلیں آگے بڑھتی ہوں. میں آپ سے اس کا بھی سوال کیا تھا میں نے کہ جو اختیارات ان کو دیے گئے ہیں, اچھا جواب دے دیا. پھر تیسرا بڑا اہم ایشو سر, ججز کے تبادلے. اس میں خاص طور پر یہ کہنا کہ اگر کوئی جج ایکسیپٹ نہیں کرتا جس پوزیشن, فار ایگزامپل ہائی کورٹ کا کوئی جج ایکسیپٹ نہیں کرتا اگر اس کو تبادلہ کیا جا رہا ہے دوسری کورٹ میں, تو وہ ریٹائر تصور ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے درست فیصلہ ہے یا درست تجویز ہے؟ دیکھیں, بالکل اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر پارلیمنٹ کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے. بہت سی کچھ اس کے اوپر سچویشنز ہیں. دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو پریکٹسنگ لائرز ہیں وہ پچھلے 5-10 سال سے ایک بات کو بہت زیادہ بول رہے تھے کہ اسلام آباد کے اندر کرمنل کیسز کو سننے کے لیے کوئی اسپیشلائز جج نہیں رہے. شوکت عزیز صدیقی جب ریٹائر ہوئے تھے اس کے بعد ایک پرابلم آ گئی تھی کہ اسلام آباد کے اندر کرمنل اور سول کیسز کے لیے ججز نہیں تھے, اور ہمیں منگوانے پڑے تھے کیونکہ پروونس سے. اور پھر سینیورٹی کے معاملے کے اوپر یہ سارا پرابلم جو ہے وہ آ گیا. لیکن ٹرانسفر اور ججز کے اوپر ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ دیکھیں, کوئی جج ٹرانسفر ہونا نہیں چاہے گا اگر اس کی سینیورٹی, اگر ایک جج 20 سال سے لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے اور وہ اسلام آباد کے اندر آ کر بالکل زیرو سے شروع کرے گا تو اس کی تو کنسنٹ نہیں ہوگی. آبویس سی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروویژن تو ڈسٹروائے ہو گئی. تو کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے تو آپ نے انٹرپریٹ اسی مینر میں کرنا ہے کہ اس کی افیکٹونیس ہو. کوئی جج آنا نہیں چاہے گا اسلام آباد میں یا لاہور میں یا کراچی میں اگر اس کی سینیورٹی جو ہے وہ اتنی افیکٹ ہو جائے گی کہ وہ بالکل ہی 1 سال جو پہلے جج بنا ہے اس کا بھی لوور ہو جائے گا. تو بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیں, میرا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے, آل دیز کویشچنز لینا جو آپ پوچھ رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ کویشچنز ہیں. یہ پارلیمنٹیرینز کو ڈسکس کرنے چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر, لیکن ہمیں امینڈمنٹ سے گھبرانا نہیں چاہیے. نہیں سر, ایبسولوٹلی پارلیمنٹیرینز تو ڈیبیٹ کریں گے سر, لیکن ایک ریاست کا ستون ہونے کے ناطے ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے, اور میڈیا ایز اے واچ ڈاگ یہ جو ترامیم سامنے لائی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ماہرین ہیں اپنی اپنی رسپیکٹو فیلڈز میں اپنی رائے دیں. تو آپ کی اس کے اوپر رائے کیا؟ پارلیمنٹ تو بتائے گی, بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ درست تجویز کیا گیا طریقہ کار؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو ججز کی ٹرانسفر ہوتی ہے تو ججز کی ٹرانسفر کا میکینزم ایسا ہونا چاہیے جس میں ججز کی کنسنٹ جو ہے وہ کسی کنڈیشن کی وجہ سے رینڈر نہ ہو جائے ایز اے فیوٹائل ایکسرسائز. جس طریقے سے اگر تو ایک جج 20 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں جج تھا اور وہ اسلام آباد کے اندر زیرو سے اسکریچ سے شروع ہوگا تو دا کنسنٹ از فیوٹائل. مطلب میں تو نہیں موو کروں گا اگر میں جج ہوتا. میں ایگزیکٹلی یہ پوچھ رہی ہوں. تو ابھی جو طریقہ کار دیا گیا ہے, جو تجویز کیا گیا ہے, اس میں تو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں راضی ہوتے تبادلے کے اوپر تو آپ ریٹائر تصور ہوں گے. تو آپ کے خیال میں یہ غلط تجویز ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے حکومت کو؟
जी बिल्कुल अलीना, मुझे लगता है कि इसमें नजरसानी होनी चाहिए, मेरा बिल्कुल ये ओपिनियन है। ठीक है, आईनी अदालत के कयाम के साथ आप इत्तफाक करते हैं, जो उन्होंने जिस तरह से उसका एम्बिट किया है, वो भी जो महदूद किया गया है दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का, उससे भी आप इत्तफाक करते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी साहब या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अदालत तो नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे और आपके लिए अदालत बनाई गई। क्या हमें ट्रस्ट है अपनी सुप्रीम कोर्ट पे कि वो टाइमली डिसीजन देगी, इफेक्टिव डिसीजन देगी, खास तौर पे एक अदालत जिसके पास 60,000 केसेस पेंडिंग है? नहीं, एब्सोल्युटली सर, हम तो उससे बड़े आगे निकल गए ना। अब तो हम इस मरहले पे आ गए कि आपने कह दिया कि हम इनके लिए ये ज़ाब्ते बना रहे हैं, इसके अंदर इनको रहना होगा। क्या ये जो ज़ाब्ते बनाए गए हैं उनके लिए इसके बाद आप समझते हैं माहिर कानून के तौर पर कि वो डिलीवर कर सकेंगे जो हम उनसे चाहते हैं? जी बिल्कुल देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स को अगर आप सेपरेट करेंगे और आप इनको एपीलेट पावर्स देंगे सिविल और क्रिमिनल मैटर्स पे, तो ज़रूर इसमें बेहतरी आएगी। ज़रूरी ये है, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं फिर से एक बार आखिरी बात कर लूँ, ज़रूरी ये है कि हम पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिड्यूस करें। पेंडेंसी ऑफ केसेस रिड्यूस होंगी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये कोई छोटे मैटर्स नहीं होते, इस पे टाइम लगता है। और मुझे नहीं लगता कि 24 जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं। इनको प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के पास दे दें ताकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस जो हैं वो टाइमली रिजॉल्व होना देखें। ओके, आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में एग्जिस्टिंग जजेस हैं इनको भी उधर ट्रांसफर ना किया जाए, बल्कि बिल्कुल एक नई फ्रेश लॉट ली जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी इक्विप्ड हो। अच्छा जी, रीमा उमर साहिबा, आप थोड़ा सा हमें बताइएगा, आईनी अदालत से ही चलते हैं। आईनी अदालत के लिए जो एक एम्बिट मुतय्यन किया गया है, उनकी पावर्स मुतय्यन की गई हैं, और फिर चले बाद में आते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट होगी, इससे क्या आप इत्तफाक करती हैं या इसमें कुछ खामियां हैं? जी शुक्रिया लीना। पहले थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या होती है। विद रिस्पेक्ट टू द लर्नड फ्रेंड जो मुझसे पहले जिन्होंने बात की, अफ्रीका के बहुत से ममालिक हमसे बहुत बेहतर हैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग की बात आती है, तो उनको ऐसे डिग्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि साउथ अफ्रीका से ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मॉडल है जो बहुत पाकिस्तान में रोमांटिसाइज हुआ करता था, साउथ अफ्रीका से ही आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्यों बनाई गई? वो बनाई गई क्योंकि एट दैट टाइम इन सब ममालिक में, यूरोप में इन पर्टिकुलर, सुप्रीम कोर्ट्स जो होती थी उनके पास जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार ही नहीं होता था, और समझा जाता था वहां पे आहिस्ता आहिस्ता कि पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल अनचेक्ड हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई गई। एग्जिस्टिंग कोर्ट्स जिनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर्स थी वो लेके एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नहीं दी गई। नई पावर्स एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दी गई जो पहले उनकी सुप्रीम कोर्ट्स के पास नहीं थी। ये हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एग्जिस्टिंग हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही थी, क्योंकि उसके पास जुडिशियल रिव्यू के पावर्स थे। दूसरी चीज जो मैं जानना चाहूंगी कि ये सब बहस तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रहा था 26th अमेंडमेंट में तब भी हुई। तो तब ऐसा क्या था जो एक साल में जिससे हुकूमत नाखुश है या हुकूमत को लगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास वो पावर्स नहीं है जो अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को देना चाह रहे हैं? ये मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कहा था कि ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो पावर्स हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में प्रॉमिस की थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मिलेंगी वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मिल रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा था हमने जो प्रॉमिस किया है हमने वो डिलीवर किया है। तो ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई, कोई हुकूमत का जो नुमाइंदा है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका कि कोर्ट की अब क्या जरूरत है जब बेंच आपने बना दिया और इसी बेसिस पे बनाया जो अब बात हो रही है। तीसरी बात अलीना बहुत अहम जो समझने वाली है कि आपने अगर अपॉइंटमेंट्स की, किसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोर्ट में, ठीक है? अगर आप कहेंगे आपको माहिरीन की जरूरत है, तो हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद डबल कर दी गई थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में उतने जजेस हो सकते हैं जितने भारत, जो जिसकी पॉपुलेशन हमसे 5 टाइम्स है, वहां पे हैं।
تو تب آپ کے پاس موقع تھا. اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا, یہ بالکل مجھے بیس لیس سی بات لگتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے ججز کی تعداد ڈبل کی سپریم کورٹ کے, تو آپ جو نئے ججز لگاتے وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس لگا سکتے تھے. سملرلی اگر آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی, آپ جس کی کمی تھی کورٹ میں اس طرح کے ججز لگا سکتے تھے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. جو 34 سپریم کورٹ کی اب نمبر ہے وہی آپ نے پورا نہیں کیا. تو اگر پینڈنسی کا آپ کو ایشو تھا تو آپ وہ ججز آپ نے کیوں نہیں لگائے؟ اگر کانسٹیٹیوشنل مہارت کا ایشو تھا تو آپ کانسٹیٹیوشنل ماہرین کو اپوائنٹ کر دیتے. مسئلہ یہ ہے, یہ سب ڈائگریشن ہے, یہ ڈسٹریکشن ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ ہماری عوام جوڈیشری سے خوش نہیں ہے, لیکن اس میں بہت سے ایشوز ہیں جو وہ خوش نہیں ہیں. اس کو ایک جسٹیفیکیشن بنا کے جوڈیشری کو کیپچر کیا جا رہا ہے, اور یہ کہنا کہ یہاں پریشانی ہو جاتی ہے, اٹس فار گڈ ریزن جو پریشانی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے پریامبل میں لکھا گیا ہے کہ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری شیل بی سیکیورڈ. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ شاید اس کی ترمیم کرنا بھول گئے, کیونکہ نکال دینا چاہیے تھا, کیونکہ اب کسی بھی ڈیفینیشن سے نا, یہ ہم کہیں اور سے نہیں لے رہے, ہمارا آئین کا پریامبل ہی بتاتا ہے ہماری عدالتیں اب انڈیپینڈنٹ نہیں رہیں. آپ جو لوگوں کا غصہ ہے عدالتی نظام پہ, اس کو ویپنائز کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, اور مقاصد صاف ظاہر ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ کورٹ سے کوئی بھی اسکروٹنی, کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی بھی چیکس اینڈ بیلنسز جو باقی آپ کا نظام ہے اس پہ ملیں. اب میں آپ کو 2-3 اور انٹرسٹنگ چیزیں بتاتی ہوں. پہلے یہ کہ ہمیں کہا گیا کہ ماہرین لگنے چاہیے اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ٹو بی اپوائنٹڈ اے جج ٹو دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایکیڈیمکس کو بنا سکتے ہیں, یا آپ نے ایکسپیرینسڈ لائرز یا ہائی کورٹ ججز یا سپریم کورٹ ججز, اس میں سے بنا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلا بیچ ہے, دیکھیے پہلا بیچ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سپریم کورٹ میں سے ہی لگے گا, ٹھیک ہے. تو وہ انہی ججز کو جو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ بٹھا دیتے, اگر اب آپ انہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے کے آ رہے ہیں, آپ کو کورٹ کی کیا ضرورت تھی, رائٹ. تیسری بات یہ ہے اپوائنٹمنٹس کا پروسیس. کیوں لوگ پریشان ہیں؟ کیونکہ جوڈیشری کیسے انڈیپینڈنٹ ہوگی اگر اس کی اپوائنٹمنٹس ہی آپ کے ایگزیکٹو کر رہے ہیں. یہاں پہ پہلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کرتے ہیں, اس میں جو چیف جسٹس ہیں وہ پرائم منسٹر لگائیں گے. اس میں کوئی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پارلیمنٹری, اس میں کوئی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. پرائم منسٹر لگائیں گے, پریزیڈنٹ آن دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. جو پھر آپ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس آ گئے, وہ مل کے پرائم منسٹر کے ساتھ لگائیں گے آپ کے فرسٹ بیچ آف ججز ٹو دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, سپریم کورٹ میں سے ہی چوز کر کے. دس کسی دنیا کے ملک میں اس کو انڈیپینڈنٹ پروسیس نہیں تصور کیا جا سکتا, کیونکہ انڈیپینڈنس کا مطلب ہے کہ کچھ تو آپ کے پاس بالکل ہی آپ ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹس تو نہ بنے نا. اور جو آپ UN بیسک پرنسپل دیکھ لیں, باقی جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں, اس کا پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہونی چاہیے, وہ ایگزیکٹو کے ماتحت نہیں ہونی چاہیے. پھر علینا ایک اور چیز ہے, میں اوور آل جوڈیشری سے ریلیٹڈ دیکھتی ہوں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اس میں ایسا لگتا ہے کہ جو پہلے ہمارا ایک مسئلہ تھا نا, آپ ججز کو نکال نہیں سکتے تھے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل تھی, پوری کاروائی ہوتی تھی. اب یہ جو ڈیمڈ ریزگنیشن ہے, اس کو ایک طرح سے ایک ٹول بنا دیا گیا ہے, جس سے اگر آپ کو انفیوریبل ججز ہیں, اگر وہ اس سسٹم کی رضامندی کے ساتھ نہیں رہ رہے, اس سسٹم کی مرضی سے نہیں اپنے اختیارات استعمال کر رہے, تو دے ول بی ڈیمڈ ریٹائرڈ. اور پھر اس طرح بھی آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں. کیسے؟ اگر جج کوئی ہائی کورٹ کا اپنی کنسینٹ نہیں دیتا ٹرانسفر کے لیے, تو دیٹ جج شیل بی ڈیمڈ ریٹائرڈ. اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں جانا چاہتا, دیٹ جج شیل بی ڈیمڈ ریٹائرڈ. اگر کوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو پروسیس ہے, اس میں جو ٹاپ 3 ججز ہیں اس میں سے کسی کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, وہ کہتے ہیں نہیں, دیٹ جج شیل بی ڈیمڈ ریٹائرڈ. اینڈ the other 2 جو کنسیڈر ہو رہے تھے, that those judges will also be deemed retired. So میرا خیال ہے یہ ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے ایک طرح سے ڈسگائزڈ ریموول ہے, لیکن نام اس کو آپ نے دے دیا ہے ڈیمڈ ریٹائرڈ کا. اور ایک علینا آخری چیز دیکھیے, جو ایک پرابلم تھی کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں سپریم کورٹ جو ہے اس نے بہت اپنے اختیارات کا سے تجاوز کیا, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا, لیکن فنڈامنٹل رائٹس جورسپروڈنس اب آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ملے گی, رائٹ. سو وہ جو ایشو ہے وہ آپ نے ایز سچ ختم نہیں کیا. اور جس دنیا کے جن ممالک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور سپریم کورٹس اکٹھے فنکشن کرتی ہیں, ان میں ہم دیکھتے ہیں
کوئی بھی میٹر کلیئرلی کانسٹیٹیوشنل نہیں ہوتا, کوئی بھی میٹر ایسے نہیں کہ وہ صرف کرمنل ہے, کوئی سول ہے. ہمیشہ یہ جنگ رہتی ہے کہ کس کے پاس کیس جائے گا, سپریم کورٹ کے پاس یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس. ہمارے یہاں پر بھی بڑی کنفیوژن ہو گئی تھی کیس کے دوران, دیکھیں گے تھی نا بینچ کے ساتھ بالکل. تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے سے ختم نہیں ہوگی, یہ رہے گی. علینا بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے. دو ٹیک اویز اس پورے معاملے پہ. پہلا یہ کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس از ناٹ اے جوک. ہمارا آئین جو ہے وہ اس کو گارنٹی کرتا ہے. آپ نے ایک سسٹم جو چلانا ہے اس میں آپ کو چیکس اینڈ بیلنسز کی ضرورت ہے. آپ کے جو ایگزیکٹو ہیں اس کی پاورز کا ریویو کہیں سے تو آئے گا, اور کوئی ایگزیکٹو نہیں چاہتا کہ ہماری پاورز جو ہیں ہم اکاؤنٹیبل ہوں یا ہماری پاورز کا ریویو ہو. ہمارے لیے ایز پاکستانی سٹیزنز یہ ضروری ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, لیکن ہم نے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا فورم وی تھرون دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر. کہ سپریم کورٹ کیونکہ پہلے اس نے تجاوز کیا اپنی ڈومین سے, تو ہم ختم کر دیں گے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم. تو اب ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ وہ ختم ہو گیا ہے, کیونکہ آپ نے اپوائنٹمنٹس پیورلی آپ نے ایگزیکٹو کو دے دی ہیں پہلی بیچ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی. اور جو جوڈیشل کمیشن بعد میں بھی کرے گی وہ بھی جو ہے اس میں اب اس کی کانسٹیٹیوشن ایسی نہیں ہے کہ وہ انسپائرنگ ہو کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. لینا ایک اور فنی چیز, پہلے انہوں نے ایک ٹوکن اپوائنٹمنٹ ڈالی تھی کہ خاتون یا مائنورٹی ریپرزینٹیٹو اسپیکر نومینیٹ کریں گے جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی. وہ بھی نکال دیا ہے, پتہ نہیں کیوں. اچھا, یہ پہلا میرا ٹیک اوے ہے کہ وی تھرون دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر, کیونکہ جوڈیشل ریویو کی ضرورت ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ان چیک پاورز کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی, اور اب وہ ہوگا ہمارے یہاں. دوسرا میرا یہ ہے کہ اب سسٹم کو جو میری سمجھ ہے کہ کچھ انفیوریبل ججز تھے جو سسٹم کو پسند نہیں تھے, کہیں نہ کہیں کچھ جو ٹویکنگ ہے نا وہ ہوئی ہے کہ اب کوئی بھی جج اگر وہ اس طرح سے نہیں چل رہا جیسے سسٹم انہیں چلانا چاہے, کہ آپ اس ہائی کورٹ سے نہیں دوسری ہائی کورٹ میں جائیں, آپ سپریم کورٹ میں نہیں رہ سکتے, آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائیں, آپ سپریم کورٹ جج نہیں رہ سکتے, آپ کو سپریم کورٹ چیف جسٹس بنانا ہے, تو وہ سسٹم کے کہنے کے اس اعتبار سے ہی وہ چل سکتے ہیں, ورنہ دل بھی ڈیم ریٹائرڈ. سو مزید کنٹرول صرف اپوائنٹمنٹس کا نہیں ہے, تھرو آؤٹ دا پروسیس جو جوڈیشری کا ہے اس پہ ہر جو آپ دیکھ لیں ہر طریقے سے اس پہ قابو. اس میں کیا پرابلم ہے ابھی, یہ تو ان تجاویز میں کیا پرابلم ہے یہ تو ہم نے نشاندہی کر دی. دنیا میں بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں, کیا ہوتا ہے, میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی. چھوٹی سی بریک یہاں پر ہمیں دینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. 27ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا, اسی کے اوپر ہم تجزیہ تبصرہ کر رہے ہیں. فخر درانی صاحب, آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. اور آئینی عدالتوں پر ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. سر, آئینی عدالتوں میں ایسا کیا ہے جو آئینی بینچز میں نہیں, اور اس دفعہ 27ویں آئینی ترمیم میں آپ کے لیے کیا کچھ مختلف ہے یا کچھ منفرد ہے یا بہتر ہے جو ہم سمجھے کہ حکومت نے اتنی تگ و دو کی ہے؟ بہت شکریہ علینا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ اوبویس تھا جب 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی کہ حکومت یہ اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم بھی لائے گی, اور اس میں یہ آئینی عدالت کے حوالے سے بھی, کیونکہ اس ٹائم اس کے پاس مطلوبہ ووٹس نہیں تھے, تو جو اتحادیوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا اس کو مانتے ہوئے آئین میں ترمیم کر کے جو آئینی بینچ بنایا گیا تھا. لیکن حکومت کا اگر لانگ ٹرم جو پلان تھا اس میں یہ شامل تھا آئینی عدالت ایک علیحدہ سے بنانے کے حوالے سے, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی برابر کی شریک تھی اس مطالبے میں اور اس کو آگے امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے. کیونکہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں 1973 میں جب یہ بھٹو صاحب نے آئین کیا تھا, منظور کرایا تھا, تو اس ٹائم بھی یہ بھٹو صاحب کی خواہش تھی کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے جو کہ آئینی معاملات کے حوالے سے علیحدہ سے یہ ان تمام تر معاملوں کو دیکھے, جبکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم ایپلیٹ جو فورم ہے اس کے طور کے اوپر عام لوگوں کے جو کیسز ہیں اس کو دیکھتی رہے. تاہم اب یہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا ہے, لیکن جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں 2-3 پوائنٹس اہم ہیں جو کہ آپ نے بھی سوال کیا اپنے پینلسٹ سے, اس کے اوپر میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو ریما عمر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان, اور یہ حکومت کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کو ختم کیا جائے. ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے اوپر یہ جس طرح سے حکومت نے کام کیا ہے وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. دیکھیں پچھلے چند دہائیوں سے اگر آپ دیکھیں تو تمام جو اختیارات تھے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے وہ چیف جسٹس اور عدلیہ کے پاس تھے.
جو انتظامیہ ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمان ہے اس کا کوئی کردار نہیں تھا. 18ویں ترمیم میں دیکھیں پارلیمان کا جو ایک کردار دیا گیا تھا اس کو بھی انڈو کرایا گیا عدلیہ کے ذریعے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ہماری عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے باوجود تمام ججز یہ خود لگاتے تھے, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا. اس کے باوجود بھی جو پینڈنسی ہے یہ یحییٰ صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ کیا ہے. 60,000 کیسز سپریم کورٹ میں ہیں, 3.2 ملین کیسز جو ہیں وہ ماتحت عدلیہ میں ہیں. عوام کو کوئی اس سے انصاف نہیں مل رہا تھا. جہاں تک بات ہے کہ یہ ججز کی جو انڈیپینڈنس کے حوالے سے یا آرٹیکل 184(3) ختم کرنے کے حوالے سے, تو 184(3) کا استعمال ہم نے دیکھا ہے پچھلی چند دہائیوں میں جس طرح سے عدلیہ نے کیا ہے, بے دریغ اس کا استعمال کیا ہے, جس طرح سے حکومتوں کو نکالنے کے لیے 184(3) کا استعمال کیا گیا ہے. تو یہ ساری جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریفارمز ہمیشہ سے ایک روم رہتا ہے. ریفارمز کوئی بھی حکومت کرے یا جو پارلیمان قانون سازی کے ذریعے کرے جو کہ اس کا اختیار ہے, یہ اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ غلط بات ہے. ایک اور چیز جو ریما عمر صاحبہ بات کر رہی تھی ڈیم ریٹائرڈ والا, دیکھیں یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا. اچھا, آپ نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ ججز کو اگر وہ جو ان کی کرنا ہے تبادلہ کرنا ہے, اگر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو دے ول بی ڈیمڈ ریٹائرڈ. ہاں جی, تو ریٹائر ہو جائیں گے. دیکھیں یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا. 1980 میں جب فیڈرل شریعت کورٹ بنائی گئی تھی تو اس ٹائم اس میں پروویژن تھی کہ اگر کسی جج کو فیڈرل شریعت کورٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا تو وہ اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا یا وہ جوائن نہیں کرتا تو ہی ول بی ڈیمڈ ریٹائرڈ. تو یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی حکومت کی طرف سے وہ کیا گیا ہے. جہاں تک یہ اس پہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ججز کی تعیناتی میں پارلیمان کا کردار ہونا لازمی ہے, اور یہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہے. آپ ججز کی جو امریکہ میں سپریم کورٹ میں تعیناتی ہوتی ہے اس کی باقاعدہ سینٹ میں ہیئرنگ ہوتی ہے, تو اسی طرح کی اگر پارلیمان کا کوئی کردار ہوتا ہے. ہم نے جوڈیشری کو مکمل طور پہ آزادی دے کر بھی دیکھ لیا ہے چند دہائیاں, اس کے باوجود بھی عدلیہ کا جو گراف ہے وہ نیچے گیا ہے, عوام کا اعتماد ختم ہوا ہے. تو پارلیمان کی اگر کوئی اوور سائٹ ہوتی ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہو یا پھر اس طرح کی اور کچھ ریفارمز کے حوالے سے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. آئین میں ترمیم کرنا ہو یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریفارمز لانی ہے تو یہ ایک اس کا رائٹ ہے اور بالکل درست قدم ہے. جہاں تک بات ہے یہ انٹینشن کے حوالے سے, تو دیکھیں یہ اس میں جو آپ کے اپوزیشن بھی ہیں, اس میں حکومت کے ممبرز بھی ہوتے ہیں, اس میں عدلیہ کے بھی ممبرز ہوتے ہیں, جو سپریم جوڈیشل کمیشن ہے اس میں تعیناتی کے حوالے سے. اور دوسری بات ایک اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے ہے, دیکھیں اگر آپ 1973 کا جو اوریجنل آئین تھا اس میں آرٹیکل جو 209 تھا غالباً, وہ یہ تھا کہ جج کو اگر کسی کو نکالنا ہوگا تو اس میں پارلیمان میں پہلے بحث کرائی جائے گی اور اس کے بعد کسی جج کو اگر نکالنا ہوگا. لیکن وہ اچانک ہی جب آئین منظوری کے لیے ووٹنگ کے لیے پیش کیا گیا تھا تو اس پروویژن کو نکال دیا گیا تھا اور اس کی بجائے پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل والا لگایا گیا تھا. تو یہ پارلیمان کی جو اوور سائٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جج کو نکالنے کے لیے جو پارلیمان کا کردار ہے, یہ اوریجنل آئین میں بھی پہلے شامل تھا, لیکن وہ کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ دباؤ تھا یا ڈیفرنسز تھے, اس کی وجہ سے اس پروویژن کو نکال دیا گیا تھا. ایک اور چیز جو چیف آف ڈیفنس فورس کے حوالے سے جو یہ ایک نئی پروویژن اس میں وہ کی گئی ہے, اگر آپ 1973 کا آئین دیکھیں تو اس میں بھی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا نہیں تھا, کوئی کردار نہیں ہوتا تھا فورسز میں اور نہ ہی ایسا کوئی عہدہ تھا. یہ بھٹو صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا تھا, اس کو بعد میں جنرل ضیاء الحق نے پھر باقاعدہ آئین کا حصہ بنا کے یہ اس میں شامل کیا گیا تھا. تو یہ تمام فورسز کے حوالے سے اگر یہ حالت ہے اس میں جنگ میں یا اس میں کوئی ایک کمبائنڈ ایک وہ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ضرورت تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک این ایف سی کے حوالے سے تھا وہ اس پہ کافی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نہیں مان رہی. دیکھیں یہ ہونا بھی نہیں تھا, اس کا پاسبل اس لیے نہیں تھا کہ اگر آپ 18ویں ترمیم دیکھیں اس میں ایک پروویژن تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ جو صوبوں کو دیا جاتا ہے, جو شیئر جو لاسٹ اپرووڈ این ایف سی شیئر ہوگا اس سے حکومت یا جو پارلیمان کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی کہ کم اس سے دیا جائے, اس سے بڑھایا جا سکتا ہے, اس سے کم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کم نہیں کیا جا سکتا, تو اس لیے یہ این ایف سی والی جو ڈیبیٹ تھی ویسے بھی یہ ایک فار دا سیک آف ڈیبیٹ ہی تھی, ادروائز اس پہ کوئی صوبوں کا شیئر کم کرنا یا اس کے حوالے سے ویسے بھی ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہم اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्विदा है वो सेनेट में पेश कर दिया गया, इसी के ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। रीमा उमर साहब इसके ऊपर जवाब देंगी? जी लीना, 2-3 चीजें जो फखर ने बात की, दिलचस्प बात की। पहली बात कि ये जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, तब हमने देखा है भुट्टो की फांसी फॉर एग्जाम्पल वो उन्हीं जजेस से हुई सुप्रीम कोर्ट में जो भुट्टो ने लगाए थे। बहुत अरसे से हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट करते थे, फिर भी क्या तब हमारी अदलिया दुनिया में बहुत अमेजिंग तस्वुर की जाती थी। ये जो हम कर देते हैं ना कन्फ्लेट के पोस्ट इफ्तिखार चौधरी एरा को, और हम कहते हैं वो सिर्फ एक बुराई का एरा था, उससे पहले बहुत अच्छी थी अदलिया, ऐसा तो नहीं था। क्योंकि हम जो मिसालें देते हैं जिसमें 58(2)B के कुछ केसेस हैं, जिसमें भुट्टो की फांसी है, जिसमें और भी बहुत से केसेस हैं, तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस एग्जीक्यूटिव ही लगाते थे, लेकिन कोई बेहतर परफॉर्मेंस तब भी नहीं थी। दूसरा जो फखर ने बात की कि जो पावर्स इस्तेमाल होती हैं 184(3) की वो खत्म कर दी गई, वो खत्म नहीं की गई, दैट्स द प्रॉब्लम। वो आपने ट्रांसफर कर दी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, ठीक है। वही अल्फाज हैं, सो मोटो नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की बेसिस पे पब्लिक इंटरेस्ट में आप केसेस सुन सकते हैं। तो अगर आपको इख्तियार से मसला था तो वो तो वही का वही है। अगर वही जजेस अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होंगे, वो भी 184(3) का जो इक्विवेलेंट है उसके तहत फैसले कर सकेंगे जो आपको प्रॉब्लमैटिक लगे। तो आपने उसको तो नहीं छेड़ा अब, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि आपको लगता है अब आप जजेस जो अपॉइंट कर रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वो उस तरह से आपके पसंद के फैसले ही करेंगे, कोई नापसंदीदा फैसले नहीं होंगे वहां से। शायद ये एक चीज है। तीसरी चीज अलीना, ये पेंडेंसी वाला इशू, प्लीज ये हमारी ऑडियंसेस को समझना चाहिए कि पेंडेंसी ज्यादातर होती है आपकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, फिर पेंडेंसी आपके हाई कोर्ट्स में, फिर आती है सुप्रीम कोर्ट। हुकूमत का फोकस हमेशा होता है सुप्रीम कोर्ट से शुरू करें। ना कहा गया कि जजेस इंडिया में, वहां पे लॉ कमीशन की इस पे बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि नए जजेस लगाने से या सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जो जुरिस्डिक्शन है उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपकी पेंडेंसी बढ़ती है। पेंडेंसी बढ़ती है एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनल जो प्रोसीजर्स हैं सुपीरियर जुडिशरी के, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। ये नहीं, वरना अगर ये इश्यू होता तो जजेस की, जैसे आपको पहले कहा, आपने जजेस की तादाद में जो डबल कर दी तो पेंडेंसी क्यों उससे बेहतर नहीं हुई? आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया, पेंडेंसी उसके लिए क्यों बेहतर नहीं हुई? जी रीमा, आप सुमोटो की बात और अलीना जो और ममालिक की हम नहीं मैं सुमोटो, देखिए हम फंडामेंटल राइट्स जुरिस्डिक्शन को सुमोटो कह देते हैं, लेकिन आल्सो फंडामेंटल राइट्स तो है रीमा, बट इफ यू लुक एट द प्रोवाइजो, उसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए, यू कांट एक्ट ऑन योर ओन। जैसे पहले सुमोटो में होता था कि खुद ही से आपका इख्तियार होता था, जजेस चाहें या चीफ जस्टिस चाहे तो नोटिस ले सकता है। अब वो नहीं होगा, इट विल ओनली कम इनटू इफेक्ट इफ यू फाइल। उससे क्या होगा? पावर तो वही है, सुमोटो नहीं लेंगे, लेकिन पावर तो वही है। और जो स्टैंडिंग का है ना पूरा एक, आपके पास पिटिशन लेके कोई जा सकता है, तो आप कोई भी पिटिशनर बना सकते हैं। नहीं, इट डज नॉट। यही एक प्रॉब्लम है। सुमोटो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से भी आपने इख्तियार ले लिया था ना कि सुमोटो नहीं होगा। बहुत सी लीना, हमारी जो पैनामा जजमेंट है, पिटिशनर कौन था उसमें? इमरान खान साहब थे, राइट? वो सुमोटो था। जो हम कहते हैं कि सुमोटो का पावर इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेज दिया गया, वो तो एक पिटिशन ही थी, उसमें फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वो जो पिटिशन थी जिसको इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया। सब्जेक्ट वाज समथिंग एल्स, और फिर सुमोटो लेके उसमें क्लब कर दी गई थी मुतअद्दिद चीजें, जिसके ऊपर ना सुमोटो की उसकी जरूरत नहीं होती। इट्स जस्ट फंडामेंटल राइट्स जुरिस्डिक्शन वो इस्तेमाल होती है। मुझे बार-बार बताया जा रहा है जो बहुत से, हाँ आई अंडरस्टैंड। अलीना, एक आखिरी चीज छोटी सी 30 सेकंड कि हमने देखना है ओवरऑल पूरा निजाम। आप ये काट दीजिएगा, आई अंडरस्टैंड। पूरा निजाम, जैसे अमेरिका में अगर सेनेट जो है वो जजेस लगाती है सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ हेयरिंग्स होती हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, हम सब सुन सकते हैं यहाँ बैठ के कि क्या इशू था, क्या डिस्कस हुआ है, और वो अपॉइंटमेंट्स फॉर लाइफ होती हैं। तो इंडिपेंडेंस जो है वो इस तरह से आप प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी दे के और फॉर लाइफ अपॉइंटमेंट्स करके। यहाँ पर लाइफ अपॉइंटमेंट्स नहीं होती। I'm really sorry, I have to cut you off because बहुत सारे सवाल हैं, इसका काउंटर भी आएगा, लेकिन हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया। और मुझे मोहम्मद अली साहब से सवाल करना है, जो कि एक बड़ी अहम एक और तरमीम की जा रही है जिसके ऊपर है आर्टिकल 243 के अंदर। इसके ऊपर बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट मोहम्मद अली साहब।
سر ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں جو تجاویز دی گئی ہیں ترمیم کے اندر وہ درست ہیں, وہ ہونی چاہیے تھی؟ خاص کر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے, چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف کروایا گیا ہے. لانگ سٹوری شارٹ, آرمی چیف اب تینوں افواج کے سربراہ ہوں گے. علینا بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کو جس کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جو تھریٹ کی نوعیت ہے اور جو انداز جنگ اور حرب ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے, ویسے ویسے دنیا کی تمام جو افواج کا اسٹرکچر ہے اور ان کا کمانڈ اسٹرکچر ہے اس کو بھی ریگولرلی ریویو اور امپروو کیا جاتا ہے. اور یہ ارتقاء کا جو عمل ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. دنیا کی 9 ایٹمی طاقتیں ہیں, ہر ایک کے اندر کمانڈ سٹرکچر کو ریوائز کیا جاتا ہے, امپروو کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں اس لیے یہ ایشو سب سے بڑا زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سول ملٹری ریلیشنز کی ایک پیکولیر نوعیت اور ہسٹری رہی ہے, اور دوسری جانب یہ کہ یہ ریگولر فیچر نہیں ہے. مطلب جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو ہم نے انگریز کا جو سٹرکچر تھا وہ بورو کیا, پھر فاسٹ فارورڈ 65 اور 71 کے جنگ کے تجربے کی پیش نظر ہم نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ بنایا. لیکن اب جو اس وقت تبدیلی آئی ہے اس میں بہت بڑی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 جو ہے یہ بنیان المرصوص کا میں نے حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً 7-8 ڈومینز میں ملٹی ڈومین آپریشن کیے اور بہت کامیابی کے ساتھ کیے, اور بھارت کی کمزوریوں کو ہم نے بڑا زبردست طریقے سے ایکسپلوئٹ کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت بھی اس ٹائم اپنے پورے کمانڈ سٹرکچر کو ریویو کر رہا ہے. انہوں نے سی ڈی ایس کا ایک عہدہ متعارف کرایا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ملٹی ڈومین آپریشنز کی طرف اس وقت بھی رائٹ ناؤ پاکستان کی ساؤتھ ایسٹ میں ڈپلائمنٹ ہوئے ہے, اور ان کی وہ ٹریننگ اور ایکسرسائزز جاری ہیں اس سٹرکچر کو چیک کرنے کے لیے. تو ہماری 3 وجوہات ہیں. ایک تو عالمی سطح پہ کوئی پرماننٹ فکسڈ سٹرکچر نہیں ہوتا, یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے, تو پاکستان بھی اسی سے گزر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ بہت چینج ہو گیا ہے. جس طرح رات 10 مئی کو 2:20 پہ انہوں نے میزائل حملے کیے 3 بڑے بیسز پہ, تو ہم نے چند منٹوں کے اندر جواب تو دے دیا, لیکن یہ ریئلائز کیا گیا کہ کمانڈ سٹرکچر جو ہے اس کو بہت سوئفٹ ہونے کی ضرورت ہے. ابھی جو روایتی طریقہ ہے کہ آرمی ایئر فورس نیوی اپنی اپنی جنگیں لڑیں گی, اب یہ لگژری کوئی دنیا کا ملک خصوصاً پاکستان اتنی چھوٹی جغرافی کے ساتھ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہمارا جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس کو کہا جاتا ہے, میں آپ کے لیے بتا دیتا ہوں, C4I2SR کہتے ہیں اس کو. کمانڈ کنٹرول کمیونیکیشن کمپیوٹنگ انٹیلیجنس انفارمیشن سرویلانس اینڈ ریکانیسنس آرکیٹیکچر. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری تمام انفارمیشن اور انٹیلیجنس ایک جگہ پہ مرکوز ہوتی ہے, اور پھر ایک آپ سروس کے بجائے مشن اورینٹڈ جو ہے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے کہ اس میں لینڈ سے جواب دینا ہے, ایئر سے دینا ہے, سائبر سے دینا ہے, انفارمیشن سے دینا ہے, الیکٹرانک وارفیئر سے دینا ہے, کس ڈومین میں جواب دینا ہے. کیا یہ ایسا ہے جیسے امریکہ کا ڈیفکون ہے ویسے ہمارا ہے, اس کے لیے یہ بنایا گیا ہے. اور سوری, جیسے امریکہ کا ڈیفکون ہوتا ہے ویسے ہمارا سسٹم اس طرح سے ایکویویلنس کی بات. اوکے ٹھیک ہے. میں ڈیفکون ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, ڈیفکون تھریٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ڈیفکون 5 4 3 2 1. لیکن میں ایک سملیرٹی آپ نے ٹھیک بتائی ہے. دیکھیں جو سروس ہوتی ہے نا آرمی ایئر فورس نیوی, وہ جنگیں جو ہوتی ہے وہ سروس چیف پلان اور ڈیزائن اور لڑتا نہیں ہے امریکہ میں. انہوں نے پوری دنیا کو 8-9 کمانڈز میں بانٹا ہوا ہے. جس طرح ہم اس وقت سینڈ کام کے ایریے میں آتے ہیں, تو یہاں پہ جو سینڈ کام کا چیف ہوتا ہے, یہاں پہ آرمی ایئر فورس نیوی تمام فورسز اس کو آنسریبل ہوتی ہیں, سیٹلائٹ فورسز اسٹریٹجک فورسز. اور اگر کوئی مشن انہوں نے عراق میں کرنا ہے, یمن میں کرنا ہے, افغانستان میں کرنا ہے, تو وہ اس کمانڈ کا جو چیف ہوگا وہ رسپانسبل ہوگا آپریشنل پلاننگ کا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ارتقاء ہے نا اب وہ سروس سٹرکچر سے مشن اورینٹڈ بنتا جا رہا ہے, کہ ایک سی ڈی ایف جو ہوگا وہ کنسولیڈیٹ کرے گا ملٹی ڈومین آپریشنز کو, جس میں تمام سروسز جو ہیں ان کی انپٹ, ان کی سروسز, ان کی کیپیبلٹی کو مرکوز اور کنسولیڈیٹ کیا جائے گا. اور پھر تھریٹ جو ہوگا وہ بھارت کا کسی بھی ڈومین میں آئے, لینڈ میں آئے, ایئر میں آئے, سی میں آئے, اسپیس میں آئے, سائبر میں آئے, الیکٹرانک میں آئے, ڈرون میں آئے, اس کا جواب جو ہے وہ اس ڈومین میں دیا جائے گا کنسولیڈیٹڈ ڈیسیجن میکنگ کے نتیجے میں. قطع کلامی کی معذرت محمد علی صاحب, تھوڑا سمجھنے کے لیے, جو سی ڈی ایس یا پھر جوائنٹ چیفز آف اسٹاف تھا اس کا عہدہ بھی تو یہی کرتا تھا روایتی طور پر,
لیکن اس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی ایک فورس کی نیرو مائنڈڈ اپروچ نہیں ہوتی تھی. یعنی اگر آرمی کا آپ لگا دیتے ہیں چیف جو کہ ڈومینیٹ کرے گا باقی دونوں فورسز کے اوپر بھی, تو آرمی سینٹرک اپروچ نہیں ہوگی, ایک ایکولائزڈ اپروچ ہوگی فرام دا نیوی, آرمی اینڈ دا ایئر فورس آف کورس. تو اس میں کیا یہ خدشہ موجود نہیں ہے کہ بڑا آرمی سینٹرک ہو جائے گا اور تھوڑی تنگ نظر ہو جائے گی ہماری اسٹریٹجی؟ نہیں, 2 وجہ سے ایسا نہیں ہے. میں آپ کے احتمال کو سمجھ رہا ہوں, لیکن 2 وجہ سے ایسا نہیں ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, جس طرح میں نے بنیادی بات یہ کی ہے کہ اب ہم مشن اورینٹڈ فورس پوسچر کی طرف جا رہے ہیں بجائے کہ ہم سروس اورینٹڈ جائیں. یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں کسی بھی ڈومین میں ہم پہ حملہ ہو, کاؤنٹر ٹیررزم کے ذریعے سے ہو, سائبر ہو, میزل ہو, ڈرون ہو, لینڈ ہو, ایئر ہو, سی ہو, اس کی جو تمام ڈومینز ہیں وہ سی ڈی ایف کے انڈر آئیں گی اور اس ڈومین میں ہی ہم جواب دیں گے. ہماری جو ڈاکٹرن بھی ہے نا علینا, وہ کوئڈ پرو کو پلس کے تحت اس نظریے کی یہ عملی تشکیل ہونے جا رہی ہے. اب ہم اپنی ڈاکٹرن سے ریکنسائل کر رہے ہیں اس سٹرکچر کو. یعنی کہ اگر سائبر میں اٹیک ہوتا ہے تو ہم سائبر میں جواب دیں گے, ایئر میں ہوتا ہے تو ایئر میں دیں گے, لیکن ایک جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کنسولیڈیٹڈ ہوگی. پہلی بات. دوسری بات, یہ آرمی لیڈ نیسیسریلی نہیں ہے, یہ مشن اورینٹڈ ہے. مثال کے طور پہ ابھی بنیاد المنصوص میں آپ نے دیکھا ایئر پاور نے جواب دیا, یا الیکٹرانک وارفیئر سے جواب دیا گیا, یا ہم نے سائبر فورس کو یوز کیا. تو اس میں دوسرا پہلو جو ہے وہ ایفیشنسی کا میں بتانا چاہتا ہوں بہت ضروری ہے. کئی فورسز میں آپ کے توسط سے بتا رہا ہوں, یہ تشویش بھی پچھلے کئی سالوں سے موجود رہی ہے کہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں, بھارت کا ڈیفنس بجٹ ہم سے 8-9 گنا زیادہ ہے. ہم ہر چیز میں ٹینک فور ٹینک, فائٹر فور فائٹر, سبمرین فور سبمرین ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو ایفیشنسی کے لیے بھی ہمیں کنسولیڈیٹ کرنا ہے تمام ریسورسز کو. ابھی ایئر ڈیفنس کمانڈ آرمی کی بھی کافی بڑی ہے, ایئر فورس کی بھی ہے, نیوی بھی ڈیولپ کر رہا ہے, اس کا ڈرون آپریشن تینوں سروسز کر رہی ہیں. تو ہم نے اب اپنے ریسورسز کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے اور پھر پرائرٹائز کر کے یوز کرنا ہے. آخری بات یہ ہے کہ اس میں جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کا کوئک اور ٹائملی ہونا بہت ضروری ہے, اور اس ڈیسیجن میکنگ میں سارے شامل ہوں گے. آخری بات, جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ تھا وہ کوارڈینیشن کا کام کرتا تھا. وہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس طرح سے ایز سچ نہیں ہوتی تھی, اور اب چونکہ ہم کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں پورے کمانڈ کنٹرول سٹرکچر کو, تو اب شاید اس عہدے کی ضرورت نہیں رہی ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب, یا فرید صاحب, فخر درانی صاحب, ریما عمر صاحبہ, تمام ہمارے پینلسٹ نے ہمیں سمجھایا بڑے محدود وقت کے اندر. گو کے سوالات اور بہت زیادہ ہیں تو ان کو آنے والے دنوں میں بھی ہم ایڈریس کریں گے جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں اس اسنا میں. ابھی اتنا ہی, اللہ حافظ.